भाई, आप वेलकम है, आइए और इस लोंडी का जो सिस्टम है उसका आगाज कीजिए। लेकिन इससे पहले कि आप आगाज करें, मैं दोबारा अली भाई ये सुनाना चाहता हूँ। After stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities will be destroyed with all of your gods. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. That's who I am. फिटे मुंह लोंडी, बगैरत लोंडी, उनका खा के उन पे ही गर्रार रही है। लानत है इस लोंडी पे। फिटे मुंह तेरा लोंडी, कम से कम गैरत के कैप्सूल ही खा ला, ये खाती नहीं है तो वो पैसे देते हैं। ये देखो उनके भगवानों को रगड़ दिया। जी अली भाई वेलकम है सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुल्फ़िकार अशरफ साहब और तमाम अहबाब जो हमें सुन रहे हैं, मैं तमाम की खिदमत में मौदबाना सलाम पेश करता हूँ सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जुल्फ़िकार अशरफ साहब, जी ये अली अभी भाई, आपने क्लिप चलाया ना जी, ये जो आपने क्लिप चलाया है, बड़ी शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इख्तलाफात रखना, तस्लीम ना करना। देखिए, हिंदुओं के जो भगवान हैं, जो खुदा हैं, हम उनको तस्लीम नहीं करते और उनको हम हक व जानब नहीं समझते। हमारे नज़दीक बुत परस्ती का या ये भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, लेकिन हम इस तरह की घटिया और बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे हमें हमारा मजहब रोकता है। जबकि एडम सीकर ने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, नहायत घटिया लोंडी तरीन लोंडी अल्फाज, सर, लोंडी हिंदुओं की लोंडी। लौंडी, ये जी जी, हिंदुओं की लौंडी ने जो हिंदुओं के भगवानों के बारे में बकवास की है, ये बकवास से ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये दरअसल बाइबल मुकद्दस की बुत परस्तों के बारे में, मूर्ति पूजा करने वालों के बारे में राय ही ऐसी है। उनके साथ ये इसी तरह का स्ट्रिक्ट माहौल बना के रखेंगे और हत्ता कि उनके बच्चों तक को ज़िबा करना पड़े तो ये कर सकते हैं। ये एडम सीकर ने अपना मजहबी वतीरा, अपना सोकाल्ड बाइबल के अंदर जो सोकाल्ड पैगामात उन्होंने मंसूब किए खुदा के साथ, ये दरअसल उसकी अक्कासी कर रहा था और उसकी नुमाइंदगी कर रहा था। ये इसका मजहबी फरीज़ा था। इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने बाइबल मुकद्दस में से जितनी स्टडी की, जितना मुतालिया किया मूर्ति पूजा के हवाले से, तो एडम सीकर अगर ऐसे अल्फाज अदा कर रहा है तो ये बहुत कम है। मुझे हैरानी नहीं हुई सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि अगर कोई क्रिश्चियन, कोई पास्टर है कोई इस तरह के जो समझता है कि हमारी क्रिश्चियनिटी में दम है, तो सर वो आके पहले अपने यीशु मसीह को खुदा साबित करे, उसके को इक्वल साबित करे। तो अगर नहीं है तो फिर पॉल की वो बातें याद करें, वो कहता है कि ये फिर रद्दी में फेंक देनी चाहिए, ये फेंकने ही के ही काबिल है। जी अली भाई, मैं आपसे, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ इसी जी जी, बिस्मिल्लाह हिंदुओं की सर, लोंडी के बारे में। जी बिस्मिल्लाह। सर, ये जो हिंदू हैं, ये इन्होंने हिंदुओं की लोंडी क्यों बना? ये जो हिंदू है, हिंदू की लोंडी जो है, और क्यों हिंदुओं के तलवे चाट रहा है? जी क्या जुल्फ़िकार ऐसा? अशरफ साहब, जी जी, जी जुल्फ़िकार अशरफ साहब, आपने बड़ा बुनियादी नौइयत का क्वेश्चन पूछा और इस प्रोग्राम के हवाले से ये सवाल बड़ी ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि प्रोग्राम में आपका जो टाइटल है वही ये है कि हिंदुज़म की लौंडी एडम सीकर। तो आपने इस हवाले से पूछा कि ये लौंडी क्यों बना हुआ है और या ये हिंदुओं के तलवे क्यों चाट रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सामने की बात है और पब्लिक के लिए भी फैसला करना बहुत आसान है कि ये आसानी के साथ फैसला कर सकते हैं, मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं कि दरअसल ऐसा क्यों है। अभी आपने जो क्लिप चलाया उसने वाज़ेह कर दिया कि दरअसल मूर्ति पूजा के बारे में या हिंदू भगवानों के बारे में एडम सीकर क्या जज्बात रखता है। उसने खुल के इजहार किया, क्योंकि उसका ईमानी फरीज़ा था, ये उसका मजहबी वजीफ़ा था कि वो इनको इस तरीके से कंडेम करता है। ये कम किया, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कम किया, क्योंकि अगर इनकी मजहबी तालीमात देखी जाएँ तो वो इससे ज़्यादा कहीं सख्त हैं। लेकिन उसके बावजूद अब इसका हिंदुओं की तरफ रुझान, हिंदुओं की तरफ झुकाव या हिंदुओं को इसकी तरफ झुकाव, ये एक अजीब बात है। मैं ये समझता हूँ सर
کہ ایڈم سیکر نے اپنے ایمان کا اور ضمیر کا سودا کر لیا. اس نے اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچ دیا ہندوؤں کے پھینکے ہوئے چند ٹکوں کے، چند سکوں کے عوض، اور اس نے ان کی لونڈی بننا پسند کر لیا تاکہ وہ اس کو سپر چیٹ وغیرہ یا اس کو ڈونیٹ کرتے رہیں، صرف اس مقصد کے لیے کیونکہ ہندو بھی چاہتے ہیں کہ بلاسفیمی ہو، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر کوئی کوالٹی ہے. اس کی کوالٹی کی وجہ سے نہیں، اس کی بد زبانی اور بد خلقی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلیں ہم اسلام کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکے، بلکہ اسلام ادھر آیا تو ہندوازم کی دھجیاں اڑا دیں اسلام نے، اور وہ علاقے جہاں پر کبھی ہندو بسا کرتے تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ دکھ تو ہندوؤں کو تھا. ہندوؤں نے کہا کہ چلو کیوں نہ ایک بندہ غصہ نکال رہا ہے ہمارا بھی، ہم کر تو سکتے نہیں، دلائل کے میدان میں ہم بیٹھ تو سکتے نہیں مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی ٹاپک پہ، تو یہ ایک بندہ چلو کم از کم گالیاں دے رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، تو ہم اس کو 2 سکے دے دیں. مطلب اگر کوئی ہندو 5 روپے 10 روپے اس کو بھیج دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں 5-10 روپے سے ہمارا جاتا کوئی نہیں، تو چلو ہمارے جو آباء و اجداد کے دلوں میں بھی بھڑاس رہ گئی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو چلو یہ بکواس کرے گا اور ہم اس میں خوش ہوں گے. تو اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یار یہ 10-10 روپے کر کے میرے 2000 بن سکتا ہے، یہ 5-5 روپے کر کے ہو سکتا ہے میں لائف اسٹریم کروں تو میرا 2000 بن جائے، 3000 5000 بن جائے. تو اس لیے اس نے اپنی مذہبی تعلیمات کو پس سے پشت ڈالا، اور لونڈی کہتے ہی اس کو ہیں جو اشاروں پہ ناچے. تو اس نے وہ 10-10 روپے اکٹھے کر کے تو ہندوؤں کے اشاروں پہ ناچنا شروع کر دیا. دوسرے لفظوں میں ہندوؤں کی گود میں بیٹھ کے اس نے ان کے تلوے چاٹے اور کہا کہ آپ کے 10 روپے میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس کے لیے میں اپنے مذہب کو بیچ سکتا ہوں، اس کے لیے میں اپنے ایمان کو بیچ سکتا ہوں، اس کے لیے میں اپنے ضمیر کا سودا کر سکتا ہوں. تو میں نیکسٹ کبھی آپ کے بھگوانوں کے بارے میں ایسی بکواس نہیں کروں گا، میں آپ کے بارے میں چپ رہوں گا، اپنی زبان بند رکھوں گا، آپ بس نہ مجھے سکے پھینکے جائیں، آپ پھر نوٹ دکھائیں، میرا موڈ بنے، میں پھر آپ کو ویسے ویسے ٹھمکے لگا کے دکھاؤں گی کہ آپ، اور ویسی میں وحشیانہ اور گندی لینگویج استعمال کروں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس سے آپ کو خوشی ہوگی، تسکین ہوگی. تو دراصل اس نے پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا کیا اور یہ ہندوؤں کی لونڈی بنی. یہ آپ کا بنیادی سوال تھا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ کے اندر، آپ بھی یورپ میں رہتے ہیں، یورپ جہاں پر میجورٹی جو ہے وہ کرسچنس کی ہے، وہاں پر انہوں نے کرسچینٹی کو پس سے پشت ڈال دیا، انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا. شہوت پرستی، ہم جنس پرستی، بے حیائی کی تمام حدیں جو ہیں یورپ میں، وہی لوگ جو کبھی کرسچن کہلایا کرتے تھے انہوں نے اس تعداد میں مذہب کو چھوڑا، اس تعداد میں مذہب کو چھوڑا. جنہوں نے مذہب کو چھوڑا نہیں تو بھی ان کے اندر وہ تمام مذہبی رسومات، یعنی کہ ہم جنس پرستی کا درس تو نہیں دیتی بائبل مقدس، شہوت پرستی کو سے تو منع کرتی ہے، نہ یہ بے حیائی کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہاں پر یہ نہ بے پردگی کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہاں پر تمام چیزیں اس کے الٹ ہو رہی ہیں پورے یورپ میں. یعنی کہ دراصل جو کرسچن اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں انہوں نے بھی بائبل کو پس سے پشت ڈال دیا، اور کچھ لوگوں نے تو اعلانیہ جو ہے وہ کرسچینٹی کو چھوڑ دیا. اور یہ ایک چھوٹی تعداد نہیں تھی، یہ بہت بڑی تعداد تھی. میں آپ کو ایڈم سیکر کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سچا کرسچن ہوتا تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا اور دیکھتا، اس کو لگتا تھا کہ بائبل سچی کتاب ہے اور اس کی تعلیمات میں نجات ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ یورپ میں پیغام دیتا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی قوم کے سامنے، اپنی قوم کو مذہب کے قریب لے کے آتا اگر یہ سچا کرسچن ہوتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ الہاد نے کرسچینٹی کے یورپ میں پرخچے اڑا دی، دھجیاں اڑا دی، اور یہ جانتا ہے. اور وہاں پر دن بدن لوگ کرسچینٹی کو چھوڑ کے جوک در جوک یا تو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یا الہاد میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس کا مذہبی فریضہ یہ بنتا تھا، اگر یہ سچا کرسچن تھا تو اس کا مذہبی فریضہ یہ بنتا تھا کہ اپنی قوم کو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر جو جا رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے اپنے مذہب کا دفاع کرتا اور اپنے مذہب کی حقانیت اور سچائی کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا اور ان کو پیغام دیتا. میں اس بدبخت کو اتنا بتا دوں کہ پاکستان کے اندر اگر آج شرم و حیا کے ساتھ کرسچن برادری رہ رہی ہے تو اس کی وجہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پاکستان کا کلچر ہے اور اسلام کی چھاپ ہے. ورنہ جہاں پر آپ کی میجورٹی تھی وہاں پر تو کپڑے تک اتر گئے، عورتوں اور مردوں کے جسموں سے کپڑے تک اتر گئے، اور مرد کیا، عورت کیا، تمام حدیں جانوروں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں. یہ لوگ، عورتیں جانوروں تک پہنچ گئی ہوئی ہیں، مرد جانوروں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں. اس حد تک شہوت پرست ہو گئی یہ قوم. یہ وہی قوم ہے
اور پاکستان کے اندر جہاں پر یہ مائنورٹی میں موجود ہیں تو پاکستانی کلچر کی وجہ سے، اسلامک تعلیمات کی وجہ سے یہاں پر جو کرسچن موجود ہیں کسی حد تک ان کے اندر وہ شرم و حیا اور وہ ساری چیزیں دکھائی دیتی، کرسچینٹی کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے اور پاکستان کے اور اسلامی کلچر کی وجہ سے۔ یہ ایک نقطہ تھا کہ اگر یہ سچا کرسچن ہوتا تو وہ یہ کرتا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے ضمیر کا سودا کیا اور یہ جانتا تھا کہ اس کی کتاب کے اندر یہ ایمان تو لے آیا اس پہ شاید، لیکن اس کتاب کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ اس کا دفاع کیا جا سکے۔ ایک یہ پوائنٹ تھا۔ اب میں دوسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جتنا میں نے اس کو دیکھا سنا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اپنے مذہب کے بارے میں اس حد تک اس کے پاس کم معلومات ہیں جس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی اس سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کو دلیل جو دیتا ہے وہ بڑی حیران کن، بڑی شرمناک دلیل ہے۔ جب کوئی بائبل پہ سوال اٹھاتا ہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ جی پہلے ایسا کرو، تم بائبل کو مانتے ہو؟ وہ کہتا نہیں، تو کہتا پھر بات بھی نہ کرو، پہلے تم ایسا کرو جس مذہب میں تم موجود ہو، اگر ہندو اگر سوال کر رہا ہے تو کہتا ہے پہلے تم ہندوازم کو چھوڑو، نمبر 1 ہندوازم کو چھوڑو، نمبر 2 آپ بائبل پہ ایمان لے آؤ، پھر میرے ساتھ بائبل پہ بات کرو، ادروائز تم حق ہی نہیں رکھتے کہ بائبل پہ بات کرو، تم کون سا بائبل کو مانتے ہو؟ الو کے پٹھے اور لانتی شخص اور بے وقوف ترین شخص، یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اگر یہی دلیل تھی کہ سوال وہی کر سکتا ہے جو اس مذہب کی کتاب کو مانتا ہو، تو تمہیں بھی قرآن اور حدیث اور تفسیر پہ بات کرنے سے پہلے ان پہ ایمان لے کے آنا چاہیے تھا، اور پھر تم اس پہ بات کرتے، سوال کرتے، بدتمیزی نہ کرتے، گالم گلوچ نہ کرتے، بلکہ سوال کرتے۔ یعنی کہ اپنے مذہب کے بارے میں اس حد تک یہ کنفیوز آدمی ہے اور اس حد تک ڈرا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان جائے تو کہتا ہے پہلے میرے مذہب کو قبول کر لو، اپنے مذہب کو چھوڑ دو، 2-3 شرطیں، پھر بائبل پہ بات ہو سکتی ہے، ادروائز بائبل پہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے مذہبوں کے اوپر اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ دوسرے مذہب کے اوپر تم نے اپنی زبان دراز کی ہوئی ہے اور آپ گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو اور مذہبوں کو، مذہبی پرسنالٹیز کو، تم نے کسی مذہب کے بڑوں کو نہیں چھوڑا، صرف یہ کہ بکواس کر رہے ہو، دلائل تمہارے پاس ہے نہیں۔ مزہ تو یہ تھا کہ آپ ان کے مقابلے میں اپنے خدا کا ثبوت دیتے کہ آپ کا خدا سچا ہے، تاکہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے۔ اس حد تک گھٹیا آدمی ہو تم، اگر گریبان میں جھانکو یہ جو دلیل تم نے بنا رکھی ہے اور اپنے مذہب کے اوپر تم اس حد تک خاموش اور شرمندہ ہو، تو تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور یہ جو اعتراضات تم خصوصاً اسلام کو لے کے کرتے ہو، ہم تمہیں کئی بار چیلنج کر چکے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو تم اسلام کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو، وہ تمام چیزیں تمہارے اپنے گھر میں اعلیٰ درجے میں موجود ہیں، وہ قرآن اور حدیث میں چیزیں وہ موجود نہیں ہیں، وہ ظلم، وہ تشدد اور یہ تمام چیزیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں محترم، اور اعلیٰ درجے میں، اعلیٰ کوالٹیز کے ساتھ موجود ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ذوالفقار اشرف صاحب میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو اس کی اسٹریٹجی تھی جس پہ یہ کام کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ یہ کہتا ہے جی کہ میرے ویورز بہت زیادہ ہیں، جو تمہارے ویورز ہیں وہ تمہارے فالوور نہیں، فالوور وہ ہوتا ہے جو آپ کی آئیڈیالوجی کو فالو کرے۔ تو بڑی شرم والی بات ہے، بڑی شرم والی بات ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تمہیں تماشا تمہارا کہ تم ٹھمکے کیسے لگاتے ہو، آج 10 روپے دیے ہیں تو دیکھیں گے آج اسٹیپ کون سا مارے گا، اور تم سمجھ رہے ہو وہ تمہارے فالوور ہیں۔ بڑی شرمناک بات ہے کہ 2000 بندہ دیکھتا اور تھوکے بھی نہ تمہاری آئیڈیالوجی پہ، کبھی آ کے کہے ہی نہ کہ تمہاری آئیڈیالوجی بہت اچھی ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، بلکہ کوئی آئے تو تم کہتے ہو پہلے اس کو قبول کر لو، منتوں پہ ترنوں پہ آ جاتے ہو تم۔ اس حد تک تم گھٹیا ہو، ویورز کو فالوور سمجھ رہے ہو، وہ تو تمہاری سرکس دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو تمہاری مداری دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو جو انہوں نے سکے پھینکے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان سکوں کے اوپر تم کیسے گھوم گھوم کے آتے ہو، کون کون سا سٹیپ مارتے ہو، وہ تو تمہارے یہ سٹیپ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے پاس، ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ویوز کم ہوں گے، تم سے بہت کم بھی ہو سکتے ہیں، ویوز کم ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ وہ ہمارے فالوور ہیں، ہمارے ہم عقیدہ ہیں، وہ لوگ ہمارے بہن، ہمارے بھائی، وہ کم تعداد میں کیوں نہ ہو، تمہارا تو کوئی بھی نہیں نکلے گا ادھر، ہمارے پاس جتنے ہیں الحمدللہ ہمارے بہن بھائی وہ ہماری آئیڈیالوجی سے اتفاق رکھتے ہیں، وہ اس لیے ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، سرکس دیکھنے نہیں آتے وہ یہاں پر۔ اور تم نے تو بندر قلعہ کھیلنا شروع کیا ہوا ادھر کہ ہندو جو ہیں وہ تمہیں بندر بنا کے ادھر پیسے پھینک رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو، اور اپنے مذہب کا، اپنے ایمان کا تم نے سودا کر لیا جو کہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، ایڈم سپیکر تم جانتے ہو۔ جی ذوالفقار اشرف صاحب، اس لیے انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا کہ 10 روپے ہندو 2000 بن جائیں گے۔ علی بھائی ایک چھوٹا سا سوال ابھی میرے نازل ہو رہا ہے، یہاں پر ہو چکا ہے،
اگر کرسچینٹی میں اتنا دم ہوتا، اس کے یسوع المسیح میں اتنا خدائی کا وہ ہوتا، تو جو جن کے ساتھ سٹریمنگ کر رہا ہے ان کو ہی کرسچن کر لیتا۔ سر وہ لعنت ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سمیر نے نہیں لعنت ڈالی تمام مذہب پہ۔ ایڈم سیکر وہ بالکل اس کے سامنے ساحل کہتا ہے، سچ والا کہتا ہے کہ ہم نہیں کسی بھی مذہب کو مانتے۔ اتنے اس کو غیرت تھی تو ان کو اپنا مذہب بھی حق منوا لیتا، لیکن اس کا بالکل مطلب نظر یہ نہیں ہے کہ لوگ حقائق کو یا حق کو جانیں۔ اگر اس کو لگتا تھا اس کا مذہب حق ہے تو اس کی تبلیغ کیوں نہیں کی، اس ان کو قائل کرنے کی اوکے کوشش کیوں نہیں کی، لوگوں کو قائل کیوں نہیں کرا؟ جی ذوالفقار اشرف اچھا صاحب۔ اچھا اچھا، تو یہ لونڈی سسٹم جو ہے یہ صرف ٹھمکے لگانے کے لیے، اس کو کوئی فالو چالو کوئی نہیں کر رہا؟ جی جی، بلے اگر بھائی فالوور میں اور ویور میں بڑا فرق ہے سر۔ چلے سر، بہت شکریہ سر، ہم پروگرام کو اب آگے لے کے چلتے ہیں کہ جیسا کہ یہ ہندوؤں کی رکھیل یا لونڈی بنی ہوئی ہے، تو کیا سر بائبل میں کوئی اس طرح کے کوئی ریفرنس ہیں کہ جو بائبل اس ہندوازم ان لونڈی جو ہے کے خلاف اپنا مقدمہ رکھتی ہو، جن کی یہ جولی میں بیٹھ کے جن کے یہ چلر کھا رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، مجرے اور جی ٹھمکے بنا رہی ہے، کر رہی ہے، کیا یہ بائبل بھی اس کا درس دیتی ہے یا کہ نہیں؟ اور یہ ہی کیوں بنا ہوا ہے لونڈی؟ جی ذوالفقار اشرف صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں سب سے سر پہلے ہم سر کا منافق نہیں۔ لونڈی لونڈی صرف عورت ہی ہوگی یا آگے وہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے؟ جی سر، میں ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مورتی پوجا جو ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر مورتی پوجا ہوتی ہے اور بہت سے بھگوان بنائے گئے ہیں اور بھگوانوں کو مانا جاتا ہے، تو قطعاً میں اور اسلامک اویکننگ ٹیم اس فعل کو جائز نہیں سمجھتے، اور ہمارے پاس اس کے عقلی نقلی ہر طرح کے منطقی ہمارے پاس لاجک موجود ہیں کہ بت پرستی کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آج مورتی پوجا کے بارے میں جو بائبل مقدس کہتی ہے، جو ایڈم کے نظریات ہیں، جو اس کا ایمانی فریضہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ نے پہلے قبل اسے یہ چیزیں نہیں سنی۔ اب موسٹلی جی یہ ایک دو ضرور۔ آیات لے کے آتا ہے ایڈم سیکر قرآن پاک میں سے، ان کا جی غلط مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی علی قرآن بھائی پاک ایک میں منٹ ذرا، علی بھائی ایک منٹ ذرا جو ہے نا، ایک منٹ سر ذرا، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ Spirits will be destroyed with all of your gods. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. That's who I am. That's who I am لونڈی۔ دیکھو لونڈی ویکھو تے دا نخرہ ویکھو، ان کے جی پیسوں ذوالفقار پہ اشرف صاحب، کھانا اور ان کے بھگوانوں پہ بولنا۔ سر وہ ہائے کیوں بول ہائے رہے ہیں، ہائے میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اپنا مذہبی فریضہ کیسے ادا کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے سودا کر لیا، اس نے مذہب کو بیچ دیا، اس نے ضمیر کو بیچ دیا۔ اس کی طرح کی منافقت نہیں ہے، اور قرآن کی آیت جب اس نے پیش کی، اس کو گھما پھرا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، یا کرتا ہے یہ کہ جی یہ ہندوؤں کے بارے میں، بت پرستوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بہت اعلیٰ مخلوق ہے، اور جب یہ اپنے ہاتھوں سے کس چیز کو بناتا ہے تو وہ انسان کی بھی مخلوق ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ایک بت انسان نے بنایا تو انسان اس سے بیٹر ہے، تو اس نے اس کو خلق کیا۔ بت نے انسان کو خلق نہیں کیا، بلکہ انسان نے بت کو خلق کیا، اور اپنے سے کم تر مخلوق کے سامنے جھکنا، اس کو ہم مناسب اور جائز نہیں سمجھتے۔ ہم قطعاً یہاں پر بت پرستی کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ بت پرستوں کے بارے میں بت پرستی کی بنیاد پر ان کے ساتھ قطع تعلق کرنا اور ان کو قتل کرنا، ان کے بچوں کو ذبح کرنا، اسلام اس چیز کے خلاف۔ بت پرستی کی بنیاد کے اوپر آپ بت پرستوں کو قتل نہیں کر سکتے، آپ بت پرستوں کے ساتھ قطع تعلق نہیں کر سکتے، لیکن بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں عجیب و غریب قسم کا پیغام دیتی ہے۔ میں 2-3 حصوں میں اس کو لے کے چلوں گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کتاب استثناء ہے سر، اس کا باب نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 15 ہے۔ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی سنت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر، جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے، اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین۔ یعنی کہ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، بائبل کی کتاب ہے استثناء، باب اس کا 27 ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، اس آدمی پر لعنت ہے جو مورتیاں نصب کرتا ہے۔ میں بتاتا چلوں گا، انشاءاللہ آپ مزید بھی الفاظ سنیں گے، یہاں پر ابھی صرف بات لعنت تک کا ہی ہے کہ اس پہ لعنت ہے جو مورتی بنا کر اپنے گھر میں یا کسی جگہ پر نصب کر لے۔
یعنی کہ دوسرے لفظوں میں بائبل مقدس جن جن ہندوؤں کے گھر میں بت نصب ہے ان پہ لعنت ڈال رہی ہے، سب لعنتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، ایک کتاب ہے بائبل مقدس میں جس کا نام ہے یسایہ۔ تو یسایہ کتاب میں چلتے ہیں، اس کا چیپٹر نمبر 31 ہے اور اس کی ورس نمبر 7 ہے۔ کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بت اور سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطا کاری کے لیے بنایا نکال پھینکے گا۔ یہاں پر بتوں کو گھروں سے نکال پھینکنے کا ایک اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے، یعنی کہ جنگ کا ایک منظر پیچھے بیان کیا جا رہا ہے، اور بت پرستوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب تم نے یہ مورتیں بنا رکھی ہیں، جو تم نے یہ خطا کاری اپنے ہاتھوں سے کی ہے، ان کو باہر نکال کے پھینک دیں گے ہم۔ تو آگے چلتے ہیں جی، یرمیہ کتاب ہے۔ میں نے کہا جی 2-3 ریفرنس ذوالفقار اشرف صاحب آپ دے ہی دیں کیونکہ آپ نے پوچھا ہے، اور یہ ہمیشہ یہ جو لونڈی ہے یہ بڑا ناچتی ہے اس بات پہ، اور کبھی اس نے نہیں بتایا کہ ہم بھی مورتی پوجا کو غلط سمجھتے ہیں۔ میں نے پہلے اپنا بتایا کہ ہم مورتی پوجا کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن مورتی پوجا کی بنیاد پہ ہم لوگوں سے قطع تعلق نہیں کریں گے۔ مورتی پوجا کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو قتل و غارت گری نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ اگر مورتی پوجا کر رہے ہیں تو ان کے گھروں میں سے جا کے بتوں کو نکال کے باہر پھینکیں گے۔ ہم یہ پہلے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اس کے اگینسٹ ہیں۔ اور لیکن آپ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ کبھی یہ بات کرتے ہوئے تم نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا تھا اور ہندوؤں کو نہیں بتایا تھا۔ کیوں؟ پیسوں کے لیے؟ اپنے ایمان کو بیچے گا تو؟ ہاں، یہ کام تم کر سکتے ہو، تمہیں یہ کام سوٹ بھی کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، یرمیہ کتاب ہے، اس کا باب نمبر ہے 43۔ یرمیہ 43، یرمیہ چیپٹر 43 اور اس کی ورس 12 اور 13، 12 اور 13۔ اور میں مصر کے بت خانوں میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ ان کو جلائے گا اور اسیر کر کے لے جائے گا، اور جیسے چرواہا اپنا کپڑا لپیٹتا ہے ویسے ہی وہ زمین مصر کو لپیٹے گا اور وہاں سے سلامت چلا جائے گا۔ یعنی کہ ایک سپہ سالار کی بات ہو رہی ہے، لشکریہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک مصر پہ حملہ کرے گا اور آپ کے جو بت خانے ہیں ان کے اندر آگ لگائے گا اور بت پرستوں کو قید کر لے گا اس جرم میں، کیونکہ یہ بت پرست ہیں، اور اس لیے اب یہ غلام بنائے جائیں گے کیونکہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور وہ بیت شمس کے ستونوں کو جو ملک مصر میں ہیں توڑے گا، اور ان ملک کے اندر جتنے بھی اور مقدس مقامات ہیں ان لوگوں کے اور ان کے گھروں کو اور بت خانوں کو آگ سے جلا دے گا۔ یعنی کہ اس حد تک یہ تعلیمات اس کی اپنی کتاب میں موجود ہیں، اور یہ قرآن کی عقائد کو گھمانے پھرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کافروں کو مورتی پوجا کی بنیاد پہ آپ قتل کریں گے۔ میں مزید اگر آپ اجازت دیں تو سر ریفرنس دینا چاہتا ہوں تواریخ میں سے، تواریخ باب 33، تواریخ اول ہے یا دوم، میں 1 منٹ سر مجھے دیجیے گا اس کے لیے، تب تک آپ ان ریفرنسز پہ بات کریں۔ جی ضرور سر، میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ یہ لونڈی جو ہے اپنے چینل پہ بیٹھ کے اسٹریمنگ میں بیٹھ کے کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آؤ کرسچینٹی پہ بات کرو، آؤ ہم آپ کو کرسچینٹی میں کچھ بتائیں، آؤ اس کے تذکرے جو کرسچینٹی میں جو بائبل میں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ اسی لیے اس کو پتا تھا کہ جو ہی میں نے یہ بت پرستی والی اور بت پرستوں والوں کے کام جو ظاہر کیے تو وہ جو چلر چپانٹا ہے نا وہ بند ہو جائے گا، میرا ناچ گانا بند ہو جائے گا، مجھے جی پھر دیکھیں جی، کیسے میں اپنی زندگی گزاروں گی۔ سب یہ میں نے ابھی ایک ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ جی میں سمجھتا ہوں علی بھائی، آپ نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تو بتا دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزہ تو تب ہے جب، کیونکہ یہ اکثر یہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی جو ہے نا یہ سیاپا ڈال دیتے ہیں، جب اپنی مطلب کی بات نہ ہوئی تو پھر اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہے، وہ جی مینو منسٹری کو نہیں جانتے، ہم وید کی باتوں میں کوئی ایسا ہو تو اس کو جلا دو، اس کو راکھ کر دو، یعنی کہ اپنے مطلب کی جب چیز ہو تو مینو منسٹری بھی جو ہے نا وہ بھی لے لیں اور ویدوں کو بھی جو ہے نا وہ لے لیں، اگر بات نہ پسند آئے تو ویدوں کو بھی جلا دو، ہم ویدوں کو بھی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ یہ ان کی منافقت ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تم پیدائش سے لے کے مکاشفے تک بائبل کو کلام خدا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خیر، لوگ سمجھدار ہیں وہ ضرور اس سے یہ سوال کریں گے، میں آپ کی بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ آپ نے اصل میں یہ اشارہ کیا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بجائے آپ نیو ٹیسٹامنٹ سے ریفرنس دیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں سر تو 2 ریفرنس میں اور دینا چاہتا ہوں، میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مختصر کر کے صرف 2 ریفرنس اور دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ چیزیں ویریفائی کروا کے دکھاتا ہوں
न्यू टेस्टामेंट में से, इसकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। 2 तवारीख है जी, बाब 33 है और इसकी वर्स है 15। और उसने अजनबी माबूदों को और खुदावंद के घरों से उस मूरत को और सब मजहबों को जो उसने खुदावंद के घर के पहाड़ पर और यरूशलेम में बनवाए थे दूर किया और उनको शहर के बाहर फेंक दिया। बुतों को घसीट घसीट के इन्होंने उनकी तौहीन करके उनको शहर से बाहर फेंक दिया। ये कहता है मैं तो बुतों का एहतराम ही बड़ा करता हूँ। तुम्हारा मजहब ये कह रहा है कि बुतों को आप ले जाके बाहर शहर से कर दिया, करना दो, कर दिया। ये एक वाकया पेश आया, अगर आप 2 तवारीख का ये पूरा चैप्टर पढ़ें, उसके अंदर जो ये झड़प हुई है माबूदों के बुत प्रस्तों के खिलाफ, आप देख सकते हैं जितने भी मजबा खाने थे, जितने भी उनकी इबादत गाहें थी, वहां से बुत निकलवाए और उनको शहर के बाहर फेंक दिया। अब सर मैं फिलहाल आखिरी रेफरेंस दे रहा हूँ न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में से, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि आपने गुजारिश की है तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके हुक्म पे अमल करता हूँ। लेकिन आखिरी रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, नाहूम किताब है, इसका बाब नंबर 1 है और इसकी आयत नंबर 14 है, 1 और 14। लेकिन खुदाबंद ने तेरी बाबत ये हुक्म सादर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी न रहे, मैं तेरे बुत खाने से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नष्ट कर दूंगा, मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा क्योंकि तू निकम्मा है। यानी कि जो बुत परस्ती करते हैं उनकी कब्रें तैयार कर ली गई हैं और उनकी मूर्तियों को नष्ट किया जाएगा, ये हुक्म मौजूद थे। कुछ अहकामात जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए ये मुकम्मल नहीं, और भी काफ़ी सारी वर्सेस हैं जो मैंने फिलहाल स्किप कर दी। कहते हैं तो सर एक जो है एक रेफरेंस मैं और दे लूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। हिजकील में से एक देना चाहता हूँ सर, सिर्फ एक, उसके बाद न्यू टेस्टामेंट में चलें। हिजकील आपको पता बड़ी मशहूर किताब है, हिजकील बाब 6 और आयत 6। तुम्हारी बूदोबाज के तमाम इलाकों के शहर वैरान होंगे और ऊंचे मुकाम उजाड़े जाएंगे, तुम्हारी कुर्बान गाहें खराब और वैरान हों और तुम्हारे बुत तोड़े जाएं और बाकी न रहें, और तुम्हारी सूरज की मूर्तियां काट डाली जाएं और तुम्हारी दस्तकारियां नाबूद हों। ये ओल्ड टेस्टामेंट ने पैगाम दिया है मूर्ति पूजा के बारे में। आपने देख लिया कि मूर्ति पूजा को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि इन बुतों को तोड़ दिया जाए, इन बुतों को जला दिया जाए, इनके इबादत खानों को जला दिया जाए, बुतों को घसीट के फेंक दिया जाए, शहर से बाहर निकाल दिया जाए। ये भी लाइट से पैगामात मैंने आपको सुनाए। अभी मैं चलूंगा कि बुत परस्तों के साथ क्या करना है, ये तो बुतों के बारे में राय। अब हम चलते हैं न्यू टेस्टामेंट में, उनसे भी पूछते हैं कि न्यू टेस्टामेंट भी हमें बताए, क्योंकि हम नहीं बात करेंगे, न्यू टेस्टामेंट खुद करे कि न्यू टेस्टामेंट जो है वो मुशरिकों के बारे में क्या राय रखती है, मूर्ति पूजा के बारे में और मूर्तियों के बारे में न्यू टेस्टामेंट के आसानात क्या हैं बुत परस्तों पर। तो इसके लिए सर चलते हैं एक क्रंथियों और इसका चैप्टर नंबर 5 है जी अली भाई। आयत अली नंबर भाई क्या? एक सर मेरी आवाज नहीं आ सर रही? न्यू आवाज आ रही है सर। न्यू टेस्टामेंट पे चलने से पहले सर, न्यू टेस्टामेंट पे जाने से पहले सर, मैं न्यू टेस्टामेंट पे जाने से पहले इस लोंडी का will be destroyed with all of your gods. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. That's who I am. लोंडी। देखिए जी लोंडी की आवाज और अब सुन लोंडी के लीजिएगा, ताले। एक क्रंथियों जी अली बाब भाई। 5 और आयत 11, आप अल्फाज सुनिएगा, आपको इससे मिलते जुलते हुए कुछ अल्फाज यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ये है जी न्यू टेस्टामेंट। यहाँ पर बात पहले हमने देखी मूर्तियों के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पर मूर्ति पूजा करने वालों के बारे में क्या राय रखती है न्यू टेस्टामेंट। ये आयत उस पर दलालत करती है। 1 क्रंथियों बाब 5 और आयत नंबर 11 में लिखा है, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम, तो उससे सोहबत ना रखो। जो गाली देता है उससे भी सोहबत ना रखो, यानी कि एडम सीकर गिरबान में झांक। जो गाली देता है उससे भी सोहबत नहीं रखनी, जो बुत परस्त हो उससे भी सोहबत नहीं रखनी, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाओ, यानी कि ऐसे के साथ आपने रिलेशन ही नहीं रखना। ये न्यू टेस्टामेंट की आपकी पहली वर्ष जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, उस पहले पता चल गया कि इनके बुतों को जला दिया जाए, बुतों को तोड़ दिया जाए, बुतों को घसीटा जाए, बुतों की तौहीन की जाए, और अब ये कहा कि बुत परस्तों के साथ खाना ना खाया जाए, इनके साथ सोहबत ना रखी जाए, इनके साथ, यानी कि सोहबत का मतलब है आपने जब रिलेशन ही कोई नहीं रखना, उसके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे। आगे चलते हैं जी। ये तो इसी सर ये तो
सर एक मिनट सर, इतनी जल्दी क्या आपने आगे जाना? ये तो बैठ के उनके चिल्लर खा रहा है, इस पे आप क्या हाँ कहेंगे? हाँ, नहीं आपने ये अच्छा नुक्ता उनका उठाया। माल खा रहा है सर, इतनी जल्दी क्या हो गया? आपने कौन सी आगे किताब ट्रेन ये कह लेनी है? रही पहले थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ये जी उनका जी माल, इसकी बाइबल तो ये फरमा रही है, ये किसकी किस कैटेगरी में आ रहा है? ये सर, तो ये इस बाइबल को भी कैटेगरी में आ रहा है। मुनकर हो गया है। बिल्कुल, ये बाइबल का मुनकर है। इसने जितनी तालीमात बाइबल की इसने पस से पुष्ट डाल दी है, और उसकी वजह यह है कि वो कोई हिंदू 10 रुपये भेज देता है जी, इसलिए इसके दिल में हिंदुओं के लिए मोहब्बत जाग उठी है। हालांकि इसका मजहब जो है वो इसको कहता है कि इनके साथ आपने किसी तरह का रिलेशन नहीं रखना और इनके बुतों को तोड़ना है, खाना निकालना तक है नहीं इनको, खाना सर। ओए खाना होए भी नहीं होए खाना, सोबत ओए होए, बात नहीं, बात तक नहीं करनी, खाना तो बड़ी दूर की बात। क्या इस बात है सर। ग्रंथियों में एक ग्रंथियों है, इसका चैप्टर नंबर 6 और इसकी आयत नंबर 9 और 10 है। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना जिनाकार, ना एयाश, ना लौंडेबाज। लो जी, ये आयत हमारे कुरान में ये थी कि अल्लाह कहता है कि ये जो मुशरिकीन है, लेकिन सिर्फ बुत प्रस्ती की बुनियाद पे नहीं है। कुरान ने सिर्फ बुत प्रस्ती की बुनियाद पे ये फैसला नहीं किया था, यहां पर इनकी किताब ने फैसला कर दिया है, सिर्फ बुत प्रस्ती की बुनियाद पे भी लोगों को जहन्नम में डाला और दागा जाएगा, और कोई चॉइस नहीं उनके पास। आगे की आयत भी बड़ी मजे की है 10वीं। ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाला। एडम सीकर तू तो गया, तेरी बाइबल कहती है कि जो गालियां बकेगा ना और तेरे मुंह पे हर वक्त गाली रहती है, वो कहते हैं उसका खुदा की बादशाही में कोई हिस्सा नहीं। ये तो गया जी जुल्फकार अशरफ साहब, बाइबल ने भी इसको 100%। निकाल, बाइबल ने भी इसको कहा दफा हो, निकल, मतलब इस हद तक अब गंदा हिंदू आदमी है। सर, अब हिंदू रह गए हैं, वो देखते हैं कब इसको किक वो डाउन भी करते निकाल हैं, देंगे सर, इस लौंडी वो को। भी निकाल। अगली किताब में चलते हैं जी। आपको अब शौक था सर, सुने तो सही ना जी। आप कह रहे थे कि न्यू टेस्टामेंट से रेफरेंस दें, मैंने 3 जी रेफरेंस जी। दे दिए। अब आगे चलते हैं सर। अफसियों बाब 5 और आयत 5, बड़ी प्यारी आयत है। मैं कहता हूँ सर आप राजी होने वाले हैं, और बुत प्रस्त भी राजी हो जाए, जो बुत मूर्ति पूजा करते हैं उनके लिए ये बड़ी प्यारी आयत है। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत प्रस्त के बराबर है, हाय हाय, बुत प्रस्त के बराबर सारे मिला के, सब मिला के हरामकार, ये सब मिला के बुत नापाक, कुरान ने नजस कहा था, कुरान ने जिस माने में नजस कहा था उसकी पूरी वजाहत की है बच्चे। और ये देख तू, ये क्या लिखा हुआ है, कहता क्या तुम जानते नहीं हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की, लालची, हराम और नापाक, ये तीनों मिलके बुत प्रस्त के बराबर है। एक बुत प्रस्त एक हरामकार के बराबर है, नापाक है और लालची है, और मसीह और खुदा की बादशाही में इसको कुछ मिरास नहीं मिले। फर्क कर दिया आपने सिर्फ मूर्ति पूजा की बुनियाद, सिर्फ मूर्ति पूजा की बुनियाद पे आपकी बाइबल ने इनको फर्क कर दिया है, मिस्टर एडम सीकर। चलो, आप किताबें बदल बदल के, मैं कुलसियों में चलते हैं। कुलसियों बाब 3 और इसकी आयत नंबर 5 में चलते हैं। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत प्रस्ती के बराबर है। लो जी, इसमें भी बता दिया गया है कि ये सारी चीजें, हरामकारी प्लस नापाकी प्लस शहवत प्रस्ती प्लस बुरी ख्वाहिश प्लस लालच इक्वल टू बुत प्रस्त। बोले वाह भाई वाह, क्या फैसला किया कुलसियों ने। चलें पत्रस से पूछ लेते हैं सर। एक पत्रस, मैंने कहा जी ये ना कहें कि कम रेफरेंस दिए जुल्फकार अशरफ साहब, मैंने कहा कि आप ये ना कहें कि अली भाई से मैंने कहा था कि रेफरेंस न्यू टेस्टामेंट में से दें तो कम दिए, ओल्ड टेस्टामेंट के बराबर तो हम न्यू में से भी दें। मैंने कहा अच्छा, राजी कर दिया सर, आज आपने इस लौंडी को जो है ना, आपने खोल के रख दिया, इसके हर पार्ट को लहदा कर दिया। अब मसला ये है कि इसको जोड़ेगा कौन अब? सर मुझे अब थोड़ी सी इजाजत दें, मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ, मैंने अभी बताना है कि बुत प्रस्तों के साथ करना क्या है। ये तो बताया जा रहा है कि बुत प्रस्त बराबर किसके हैं, और बुतों के साथ आपको क्या करना है। अभी बुत प्रस्तों के साथ जो सलूक करना है वो नहीं सुनना चाहते सर आप? जरूर सर जरूर। चलिए, तो मैं ये एक दो और देता हूँ, उसके बाद इसको छोड़ के मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। मैं पब्लिक से भी माजरत चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये बड़े काम की प्रेजेंटेशन है जो कल को इंशाअल्लाह ताला तकाबले अध्ययन के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। इसलिए जहमत के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। एक पत्रस बाब 4 और आयत नंबर 3, इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुवाफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिश, नाच रंग, नशाबाजी और मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। कहते हैं पहले हमने बुत परस्ती वगैरह ये इस तरह के सारे बुरे काम जो हैं वो बड़े कर लिए,
تو لہٰذا اب ہم یہ ایسے کام نہیں کریں گے. اب چلتے ہیں جی مکاشفہ کے باب 16 میں. مکاشفہ باب 16 اور آیت نمبر 8. اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا. ایک منٹ جی. مکاشفہ باب 16 آیت نمبر 2. پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برہ اور تکلیف دینے والے ناسور پیدا ہو گیا. یعنی کہ یہ قیامت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ بت پرستوں کو وہاں پر تکلیف اور اذیت دی جا رہی ہے. اب چلتے ہیں کہ یہ تو تین چیزیں ہوئی کہ بت پرستی کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں کیا مقدس فرامین جاری کرتی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. بت پرستوں کے بارے میں کیا رائے تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین، یعنی کہ بت پرست بھی مخالف عقیدہ ہی رکھتے ہیں، اور خصوصاً میں بت پرستوں کے حوالے سے آپ کو 2-3 ریفرنسز اور مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیتی بائبل مقدس کو سنانا چاہتا ہوں. اس کے لیے چلتے ہیں یسایہ. بائبل خود بتائے گی ذوالفقار اشرف صاحب، میں بس تھوڑا سا ٹائم لوں گا. یسایہ باب 13. یسایہ باب 13. کیا بات ہے سر، آج آپ نے لونڈی کے پرزے ٹھیلے کر دیے سر. سر اس کو شرم آنی تو چاہیے، کم از کم یہ بتاتا ہندوؤں کو قرآن کی آیت پیش کرنے سے پہلے کہ ہماری کتاب میں تو اس سے بھی زیادہ چیزیں ہیں یار. بالکل یہ نہیں بتا وہ چھپا رہا ہے، اور ایک چیز میں جو چیز نہیں ہے وہ بنا کے پیش کر رہا ہے بت پرستی یہ کی بنیاد پہ. منافقت ہے نا، منافقت ہے نا. یہ تو کم سے کم نہیں ہے جی، خدا کی بادشاہی میں اس کا ذرا سا حصہ بھی نہیں ہے. بالکل دھوکے باز، بے ایمان، فراڈی لونڈی. جی سر آپ کی بہت کیا کہیں گے خراب. نایا خدمت میں ابھی میں نے پیش کی. میں کہتا ہوں کہ چس آ گیا سر علی بھائی، مزہ آ گیا. ایسی آپ نے اس کی ریسیپی جو آپ نے اس کی بنائی ہے نا، اسلامک ویکننگ ہی کر سکتی تھی. اور ماشاءاللہ آپ نے ایسے تڑکے لگائے ہیں اس کے اندر ہے. اس کے پتا شری کو بھی جب یہ نظر آئے گا تو وہ کہے گا کہ جناب پنگا لے لے لونڈی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت زبردست سر ریفرنس کی جو آپ نے ادھر لگا دیا ہے نا. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. اور باقی میں آپ ایک بات آپ نے بہت پیاری ادھر کی کہ یہ جو کمپیریٹیو ریلیجن کے جو بندے اسٹوڈنٹ یا جو کرنے والے ہیں وہ اس سے لے کے بہت کچھ آگے کر سکتے ہیں. جی ان کو اور بہت یہ فائدہ واقعی ایک بہت پیاری چیز، بہت فائدہ. بالکل بالکل. بار اور بار یہ ٹائم آدم نہیں سیکر ملتا کرسچینٹی پہ بالکل پروگرام کریں تو چلیں آج ہو رہا ہے تو صرف ایک ٹاپک کے ساتھ تو تھوڑا سا انصاف کر لیں. اب آگے بالکل جی مخالفین کے اندر بت پرست بھی شامل ہے. میں اسپیشل وہ آیت بھی آپ کو دکھاتا ہوں جس میں اسپیشل بت پرستوں کی قتل و غارت گری کا حکم ہے اس بنیاد پہ کہ وہ مورتی پوجا کرتے ہیں. تو یہاں پر تمام مخالفین کی بات ہے. یسایہ باب 13 اور آیت نمبر 15 ہے. 15 سے 18 تک پڑھ رہا ہوں. اور ہر ایک جو مل جائے، یعنی کہ جو دشمن مل جائے، آر پار چھیدا جائے گا. لو جی مورتی پوجا کرنے والوں، جو بھی مل جائے آر پار چھیدا جائے گا. یہاں پر بات رکی نہیں. اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا. یہاں پر بھی بات نہیں رکی. اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے. تیار کروانے اپنے بچے ذبح کروانے کے لیے، پارا پارا کروانے کے لیے. بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی. مورتی پوجا والوں بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی. ان کے گھر لوٹے جائیں گے. اچھا بات یہاں پر بھی ختم ہوئی سر. اور ان کی عورتیں بے حرمت کی جائیں گی. اور دے انہوں پیسے. ہاں جی بالکل جی، پیسے دیں تاکہ یہ حکومت بنائے اور یہ حرکتیں یہ کرے. دیکھو میں بادلوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کر دوں گا. جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے، ان کی کمانیں جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی. اور شیرخوار دودھ پیتے ہوئے بچے پر ترس نہ کھائیں گے، اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے. کتنی خوبصورت آیات ہیں ایڈم سیکر مخالفین کے بارے میں، مورتی پوجا والوں کے بارے میں. کیوں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ چیزیں اسلام کے اندر جو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ بدرجہ اعلیٰ میری اپنی کتاب میں موجود ہے. میرا ان پہ عقیدہ کہ یہ باتیں سچ ہیں، یہ خدا کی طرف سے، یہ خدا کا کلام ہے. تو بتاؤ ان مورتی پوجا والوں کو، ضمیر کا سودا کرنے والے بدبخت، اپنے ضمیر کو چھوڑ اور بتا اپنی یہ تعلیمات سامنے لے کے آ. آگے چلتے ہیں جی. 2 تواریخ 15-13 میں، 2 تواریخ چیپٹر نمبر 15 اور ورس نمبر 13. ہائے ہائے. لو جی مورتی پوجا والو اب غور سے سنیں کہ آپ کا یہ جو آرام سے سر علی بھائی، آرام سے پڑھیے پلیز، آرام سے پڑھیے. چس لیجئے، یہ واقعی چس چس لے والی کے آیت بات ہے. کیجیے.
ہاں یہ چس ہندو لیجیے کو پتا چاہیے کہ کس کی کتاب میں کیا ہے، اور وہ ادھر بیٹھ کے کیا بکواس کر رہا ہے۔ غور کریں جی، 2 تواریخ باب 15 اور اس کی آیت نمبر 13 ہے، اور جو کوئی کیا چھوٹا کیا بڑا کیا مرد کیا عورت۔ محترم مورتی پوجا کرنے والوں، میرے پیارے بھائیوں، ہندوؤں، میری بہنوں، ہندو بہنوں، آپ میں سے کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، کوئی دودھ پیتا بچہ ہو کوئی دودھ چھوڑ چکا ہو، کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو، ایک جرم اگر اس نے کر لیا، وہ جرم کیا؟ خداوند اسرائیل کے خدا کا طالب نہ ہو، اور وہ آپ نہیں ہیں، بالکل اور بت پرست تو وہ آپ نہیں ہیں۔ آپ کیونکہ اسرائیل کے خدا کے طالب نہیں ہیں، وہ عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اب اس کو قتل کیا جائے۔ ہاں جی، مزہ تو مزہ آیا جی۔ یہ ایڈم آیا۔ سیکر کیوں چھپایا ہوا ان چیزوں کو یار، کیوں چھپا رہا ہے یار؟ یہ تو ذوالفقار اشرف صاحب نے آج پروگرام کیا، تو میں نے کہا چلیں آج بتاتے ہیں کہ مورتی پوجا والوں کے ساتھ کس حسن سلوک کا مقدس احکامات بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے۔ پبلک کو بھی بتائیں، تمہیں بھی بتائیں، اور اپنے ہندو بھائیوں کو بھی بتائیں، کیونکہ قرآن حکیم میں مورتی پوجا کی بنیاد پہ قتل کی اجازت نہیں، اس بنیاد پہ قتل کی اجازت نہیں ہے کہ جو لوگ ہمارے خدا کو نہیں مانیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے، یا جو مورتی پوجا کر رہے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں جی سر وہ استثناء۔ جی جی بالکل اس استثناء سے جانے سے پہلے سر ایک منٹ ذرا، جی 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 ایک منٹ ذرا سر، مجھے ٹائم دیجیے۔ Stupidities will be destroyed with all of your gods. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. That's who I am. واہ واہ واہ، مزہ دے دیتا یہ لونڈی ہو کے جوان والا کام کر دیتا ہے، کیا بات ہے تیری۔ چلیں سر آگے، اے جی جی، اندرو یہ ہے یہ، احکامات، ہاں جی اندروں ہے ہاں یہ، اندرو ہے یہ۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، استثناء کتاب ہے باب 32 ہے، اور اس کی آیات میں 16 تا 25 تک پڑھ کے سناتا ہوں، پھر نیو ٹیسٹامنٹ میں سے بھی آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم پبلک کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا۔ کتاب استثناء باب 32 اور اس کی آیات ہیں 16 تا 25۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے غصہ دلایا۔ انہوں نے جناب کے لیے جو خداوند نہ تھے، جو خدا نہ تھے، بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی، تو آپس چٹان سے غافل ہو گیا۔ جس نے تجھے پیدا کیا تھا تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، جس میں بت پرست بھی شامل ہے، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ تب اس نے کہا میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ وجہ کیا، خدا اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے جی میرے علاوہ انہوں نے اور خدا بنایا، اس لیے میں اپنے سے منہ چھپا لوں گا، ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا، سو میں بھی ان کے ذریعے سے جو کوئی امت نہیں ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعے سے ان کو غصہ دلاؤں گا، اس لیے کہ میرے غصے کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے جو پاتال کی تہہ تک جلتی جائے گی اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بھسم کر دے گی اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی۔ میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگا دوں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کر دوں گا، وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لقمہ ہو جائیں گے، اور میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑوں گا۔ باہر وہ تلوار سے مریں گے اور کوٹھریوں کے اندر خوف سے۔ جوان مرد اور کماریاں، دودھ پیتے بچے اور پکے بال والے سب یوں ہی ہلاک ہوں گے۔ ان پہ زہر بھی چھوڑا جائے گا، ان پہ تیر بھی مارے جائیں گے، ان کے دودھ پیچھے بچے بھی مارے جائیں گے جو اسرائیل کے خدا کے علاوہ کسی اور خدا کی پوجا کرے گا، یعنی کہ جو مورتی پوجا کرے۔ تو چلیں جی، ایک ریفرنس میں اس میں سے دے کے اور ٹیسٹامنٹ میں سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے پھر آگے چلتا ہوں جی۔ یہ ہے 2 سیمویل کو ہم نے ٹچ نہیں کیا تھا۔ 2 سیمویل باب 12 اور آیات 29 تا 31 لیں جی۔ تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گیا اور اس سے لڑا اور اسے لے لیا، اور اس نے ان کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتار لیا۔ اس کا وزن سونے کا ایک قنطار تھا اور اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے، سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا
اور وہ شہر سے لوٹ کا بہت سا مال نکال لایا، اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر ان کو آروں اور لوہے کے ہینگوں اور لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا۔ آپ جان چکے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق آپ ان سے جنگ کریں گے، آپ ان سے لڑیں گے جو آپ کے معبود کو نہیں مانتا۔ ان کو ماریں گے کیسے وہ بھی دیکھ لیں۔ پھر داؤد علیہ السلام پہ یہ الزام ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ جائز باتیں ہیں، اور ایسا ہوا تھا کہ ان منکروں کو جو خدا کے منکر تھے ان کو آروں کے نیچے کر دیا گیا، چلتے ہوئے آروں کے نیچے ان کی ایسے گردنیں کاٹی گئی، ایسے سرتن سے جدا ہوئے، لوہے کے ہینگوں کے حوالے کیا گیا، لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا گیا، اور ان کو اینٹوں کے پدادے میں چلوا دیا گیا۔ اور اس نے بنو امون شہر سے ایسا ہی کیا۔ ایک شہر کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، بلکہ متعدد لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ اب چلتے ہیں جی عبرانیوں کے نام خط باب 10 میں۔ یہ سارے ریفرنسز جو میں نے دیے ہیں، فی الحال وقت کی قلت کی وجہ سے میں کچھ ریفرنسز چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں ان سب کی تصدیق آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں سے کروا دوں گا۔ کبھی مسئلہ بنا تو انشاءاللہ تعالی ہم ادھر ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ساری باتوں پہ نیو ٹیسٹمنٹ مہر لگاتی ہے۔ اب اس کی صرف ایک آیت لیتے ہیں، عبرانیوں کے نام خط، اور آخری ریفرنس ہوگا یہ ہمارا، عبرانیوں کے نام خط۔ بالکل کیا ریفرنس دیا ہے۔ اب ہمارے سناتنی جو بھائی ہیں یہ جائیں اور اس کی سٹریم میں کچھ 2-3 آیات لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، پیسہ ہمارا کھاتا ہے وہ کہتا اور پہلے ایمان چلے یہ بھی ٹوپی ڈرامہ ان کے ساتھ کرے گا تو پتہ تو چل جائے گا نا۔ اب یہ سناتیوں کا فرض بنتا ہے جا کے پوچھے کہ ساڈے کو پیسے لیتا ہے، وہ تیری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بھگوانوں کا، ہمارے بت پرستی کا یہ تار تار کر دیا تم نے۔ ارے باپ رے باپ۔ ویڈیوز میں ٹرائی کروں گا، اپنے تمام بہنوں بھائیوں سے کہوں اس کا علیحدہ سے پہلے کلپ بنواؤں اور بنا کے میں شیئر کرواؤں گا، تاکہ ہمارے سناتنی بھائیوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے کہ یہ بت پرستی بالکل کے بارے میں، مورتی پوجا کے بارے میں کنسپٹ کیا بائبل کا، اس حد تک وحشیانہ۔ اب آگے چلیں جی، میں آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں سے ایک ریفرنس دے دوں اور اس کے بعد ہم لنک جو ہے وہ پبلک کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط باب 10 اور آیات ہیں اس کی 28 اور 29۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے، یہ قانون ہے آپ کے نیو ٹیسٹمنٹ کا کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہ مانے اور اس پہ صرف 2 یا 3 آدمی آ کے گواہی دے دیں کہ یہ موسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتا، تو اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو قتل کیا جائے گا، سرطن سے جدا کیا جائے گا اس کا۔ اچھا آگے چلیں، بات ختم نہیں ہوئی ذوالفقار، بات یہاں پر ختم نہیں، تو خیال کرو، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی بات تھی کہ بغیر رحم کے مار دیا جائے، اس سے بڑی بات ہے، اب خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ہے، یعنی کہ جس کو بے رحمی سے مار دیا جائے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ موسیٰ کو نہ ماننے والا بغیر رحم کے مارا جاتا ہے، تو وہ کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا۔ یعنی کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو ان کو نہیں مانے گا، ان کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، تو وہ کس طریقے سے پاک ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ او باپ رے باپ۔ یہ کچھ ریفرنسز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، امید ہے کہ جو دوست ہمارے سنیں گے یقیناً وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ یار اس حد تک بھیانک جو تصور ارے ہے وہ باپ رے باپ۔ اور مجھے ہنسی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ یہ جو ہماری جے دیوی ہے نا، یا سری دیوی جو ہے، یہ ایک یہودیوں کے ساتھ لے کے بھی نا پروگرام کر رہی تھی، خود سناتنی ہے، اور ان کی بکس میں جو لکھا ہوا ہے یہ یہودیوں کی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، وہ تو ان کے بت پرستی کے تار تار ہلا رہی ہے، اور اس کے ساتھ مل کے یہ جو سٹریمنگ کر دیا۔ عجیب مسئلہ ہے یار، کیا بات ہے سر، مزہ آ گیا سر، آج تو آپ نے کھول کے رکھ دیا یہ لونڈی کا، آپ نے سریعام ناچ دکھایا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے کوئی دوست ہندو سناتنی جا کے اس کی سٹریمنگ میں پوچھیں گے، ریفرنس دیں گے، 10 مما